बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों और मेरे देशवासियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब पर अल्लाह की सलामती हो, परमेश्वर की कृपा हो। आइए आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि अच्छा इंसान कैसे बने और इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है। इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप ध्यान लगा कर सुनेंगे, समझ कर सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और जो लोग हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वीडियो को लास्ट तक सुनें, पूरा सुनें। लास्ट तक सुनने से ही सही बात समझ में आती है। थोड़ी बहुत बात सुनने से बात समझ में नहीं आती। इसलिए सीधी राह अल्लाह की है, ईश्वर की है, और टेढ़ी राह शैतान की है। तो लिहाजा अपने दिमाग को जो है शुद्ध करके और ईश्वरीय रचना के आधार पर नीयत को सीधी करके और उसका ज्ञान की बात सुने, उसके इल्म की बात सुने। अब देखिए, आप मेरे बोलने से अंदाज़ा कर रहे होंगे कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं, सबका मालिक एक है। और इंसानों की अलग अलग ज़बानें हैं, अलग अलग लोग धर्मों में बटे हुए हैं। लेकिन अक्ल पर ज़रा जोर डालें और गौर करें, सच यही है, जब सबका मालिक एक है तो उसका सच्चा कानून भी सबके लिए एक ही है, उसका सच्चा रास्ता भी सबके लिए एक ही है, अनेक नहीं है। और वो इंसान की रचना पर आधारित है। जो जन्मजात से इंसान की जो रचना ईश्वर ने करी है। अब देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ ताकि हमारे हिंदू भाई भी समझ लें, हर धर्म का आदमी समझ ले सच्चाई को। इसीलिए मैं अब जब बात करता हूँ तो आसान ज़बान में करता हूँ, सरल भाषा में, ताकि कोई भी बात को समझ ले। तो ईश्वरीय रचना के आधार पर जो अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने हमें पैदा किया है, हमें कोई पत्थर की मूर्ति तो बनाया नहीं है भाई। हमारे अंदर जज्बात हैं, ख्यालात हैं, आँखें हैं, उनसे हम देखते हैं। आँखों के अंदर देखने की ताकत रखी है अल्लाह ताला ने, कानों के अंदर सुनने की ताकत रखी है, दिमाग के अंदर सोचने और समझने की ताकत रखी है। तो हमारे अंदर एक रचना है उसकी। इसी रचना के आधार पर कि अच्छाई में सुकून रखा है हमारे अंदर और बुराई में बेचैनी घबराहट रखी है। इसी रचना के आधार पर हम शुद्ध भावना लेकर अल्लाह की इन बातों को सुनें। और जो भी आप कोई दुनिया के काम में लग रहे हों या फ्री बैठे हैं, तो कुछ समय के लिए अपना ध्यान दुनिया से हटाएं। जो इंसान, मर्द या औरत, अल्लाह का बंदा या बंदी, अगर अल्लाह की दुनिया की तरफ से ध्यान हटाकर और अल्लाह का जिक्र सुनने के लिए मुतवज्जो होता है, सब कुछ छोड़ करके कि मैं अब अल्लाह की बात सुनूं, जिसने मुझे जीवन दिया है, जिसके कब्जे में मेरी जान है, जिसका मुझ पर सबसे बड़ा एहसान है कि मैं कुछ ना था, उसने मुझे इंसान बनाया, दुनिया दिखाई, संसार में भेजा, तो उसका सबसे बड़ा एहसान है। तो मैं उसके लिए सब कुछ ध्यान हटा करके अपना, और मैं अल्लाह की तरफ ध्यान लगाता हूँ या लगाती हूँ। जो इंसान इस तरह से अपनी नीयत बनाकर अल्लाह की बात सुनता है, अल्लाह ताला फिर उसे रहमत की निगाह से देखता है कि मेरे बंदे ने मेरी तरफ ध्यान लगाया। अल्लाह का ज्ञान हासिल करना ये अल्लाह की खोज करने जैसा है। तो अब हम समझें और गौर करें कि दुनिया के सारे इंसानों का मालिक एक है। और कुरान मजीद में कहा गया है, वलिकुल्ली कौमिन हाथ, हमने हर ज़माने में हर कौम पर नबी भेजा समझाने के लिए। अलग अलग ज़बान हैं, समझें बात को हम, कि ईश्वर की तरफ से अवतार आए, नबी आए, पैगंबर आए, और हर पब्लिक को, हर कौम को नबी ने आकर अल्लाह का पैगाम सुनाया, अल्लाह का पैगाम सुनाया, अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया कि लोगों, तुम्हारा एक मालिक है जिसने तुम्हें बनाया है, तुम खुद अपने आप न बने, उसने तुम्हें बनाया है, उसी ने तुम्हें दुनिया में छोड़ा है और जीवन का एक समय तुम्हें दे दिया है। इस समय को बर्बाद ना करो, वो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। उसने अच्छाई बुराई के दोनों रास्ते तुम्हारे सामने कर दिए हैं, दोनों के दो अंजाम बता दिए हैं। अच्छाई का अंजाम मौत के बाद जन्नत है, स्वर्ग है, अच्छा बदला है, और बुराई का अंजाम मौत के बाद जहन्नुम है, नरक की आग है, बुरा बदला है। अच्छाई बुराई बराबर नहीं है, अच्छे को वो अच्छा बदला देगा और बुरे को बुरा बदला देगा। तो नबियों ने आकर के समझाया और बताया
ہمارے نبی نے بہت خوبصورت بات فرمائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سمجھدار انسان وہ نہیں ہے کہ جو دنیا بٹورنے میں لگا ہوا ہو، جو دنیا بٹورنے میں لگا ہوا ہو، کوٹھی بلڈنگ بنگلہ، ایسی زندگی جو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اس زندگی کو کامیاب بنانے میں لگا ہوا ہو، وہ سمجھدار نہیں ہے۔ جو زمین جائیداد خرید رہا ہے، کوٹھی بلڈنگ بنا رہا ہے، دنیا کی دوڑ لگا رہا ہے، جو زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہو اس کو اچھی سے اچھی بنانے کے لیے محنت کر رہا ہے، سمجھدار انسان یہ نہیں ہے، بلکہ سمجھدار انسان وہ ہے کہ جیون کا سمے جو دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، وہ سمے بیت رہا ہے، وہ سمے بیت رہا ہے، زندگی ہر لمحہ ہر گھڑی موت کی طرف جا رہی ہے، زندگی کا سمے پورا ہونے کی طرف جا رہا ہے، ہمارا شریر ہر روز موت کی طرف جا رہا ہے، تو اندھکار سے نکلیں اور ہوش میں آئیں کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، جانے سے پہلے جانے کے ہوش میں آ گئے تو بڑا کام بن جائے گا، بڑا انسان کامیاب ہو جائے گا، اور اگر ہوش میں پہلے نہ آیا، موت پہ ہوش میں آیا جب دنیا چھوٹی، جب اللہ چھڑوائے گا، جب ہوش میں آیا تو پھر وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو سمجھدار انسان وہ نہیں ہے جو دنیا بٹور رہا ہو، مال دولت اکٹھی کر رہا ہو، سمجھدار انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے کر تم سے دنیا چھڑوا دے، تم پہلے ہی دنیا کو چھوڑ دو، اس سے پہلے کہ موت دے کر لوگ تمہیں کندھوں میں اٹھا کے لے جائیں جنازے کو دفنانے کے لیے، تم اپنے پیروں پر ہی اللہ کی طرف لوٹ جاؤ اور جیون کا مقصد پہچانو کہ جیون ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملا ہے۔ یہی ہماری محنت ہے، ہم محنت کر رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف لا رہے ہیں اور جیون کا مقصد اللہ کے حکم سے بتا رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے۔ تو اسی طرح سے ہمیں سمجھنا ہے کہ آج انسانوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ بہت تھوڑے سے بندے ہوں گے جو تیری راہ میں آ سکیں گے، تیرے سیدھے راستے میں، جو تیری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ہے تیرا سیدھا راستہ، بہت کم لوگ ہوں گے آدم کی نسل میں سے جو تیرے سیدھے راستے پہ آ سکیں گے، ورنہ میں سب کو بھٹکا کے مار دوں گا۔ آگے سامنے سے آؤں گا، جو تیری طرف کو بڑھنے کی کوشش کرے گا سامنے سے آؤں گا، سامنے سے بھی نہ رکا پھر دائیں سے بھاگوں گا، روکوں گا تیری راہ سے، بھٹکاؤں گا، پھر بائیں سے، پھر پیچھے سے، یعنی کہ میں پوری کوشش پوری طاقت لگاؤں گا کہ تیری راہ میں نہ آ سکے۔ اب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قیامت تک کے لیے زندگی دے دی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قیامت تک کے لیے زندگی دے دی ہے، حالانکہ شیطان کو بھی موت آئے گی، اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن ہر چیز کو فنا کر دے گا، اللہ کی ذات باقی رہے گی، پھر دوبارہ سب کو زندہ کر دے گا، پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قیامت تک کے لیے زندگی دے دی ہے اور اسے یہ اختیار، یہ چھوٹ دے دی ہے کہ وہ انسانوں کے من میں غلط خیال ڈالے، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لے، امتحانوں کی، انسانوں کی پریکچھا لے۔ تو اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بھائی اس دنیا کے سارے انسانوں کا مالک ایک ہے، مگر شیطان نے کیا کیا؟ سب کا کھلونا بنا دیا۔ کوئی پتھر پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی انسان کو پوج رہا ہے، کوئی کسی کو پوج رہا ہے، کوئی کسی کو پوج رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ لوگ اللہ کی طرف بڑھنا نہیں چاہتے، جو ہمارے بڑے بوڑھے کرتے آئے وہی ہم کریں گے، دل سے اللہ کی کھوج کرنا نہیں چاہتے، سچائی پہ غور کرنا نہیں چاہتے کہ میں اللہ کے سامنے بے بس ہوں، محتاج ہوں، میری جان اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی مجھے موت دے کر اٹھا سکتا ہے، تو لہٰذا میں محتاج بن کر صحیح اور غلط کی تحقیق تو کروں، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ تو لوگ تحقیق نہیں کرتے، یا تھوڑا بہت علم گیان سنا پھر اپنا دوسری دنیا میں بھٹک گئے۔ تو یہ مستقل جو انسان ساری دنیا سے رخ موڑ کر اللہ کی طرف موڑے گا، اللہ کی طرف اپنا دھیان لگائے گا اور مستقل لگ جائے گا اس کا علم حاصل کرنے کے لیے، گیان حاصل
کرنے کے لیے کہ میرے جیون کا مقصد کیا ہے، آخر مجھے جاننا ہے اور مجھے کھوج کرنی ہے، مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، مجھ سے چاہتا کیا ہے، مجھے جو ہے اپنے پیدا کرنے والے کی کھوج کرنی ہے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ سے سچا راستہ ضرور دکھائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جس کو سچائی کی تلاش ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو سچ ضرور دکھائے گا۔ تو آج بڑے افسوس کی بات ہے، کیونکہ ہم سبھی دھرم کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ہندو دھرم، سکھ دھرم، جین دھرم، بودھ دھرم، جتنے بھی دھرم ہیں سبھی کے پاس جاتے ہیں، انہیں الگ الگ زبان میں سمجھاتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم سب کا مالک ایک ہے، آؤ ہم سب مل کر اسی کی عبادت کریں، اسی کی پوجا کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کے ساتھ کسی کو ساجھیدار نہ ٹھہرائیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، اور وہ نراکار ہے، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے بنا رکھی ہیں مورتیاں، انسان کی پوجا ہو رہی ہے، مورتیوں کی پوجا ہو رہی ہے، کہ بھائی یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ بھائی سچائی کو پہچانو، سچائی پر غور کرو۔ یہ پوری کائنات کا بنانے والا ایک مالک ہے جس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے، اس نے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو روپ آکار سے بنایا ہے، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے، اسی لیے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، پوری کائنات میں اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک ایک ہے اور وہ تنہا اکیلا ہے۔ کوئی کائنات کے بنانے میں، ایک چینٹی کے بنانے میں اللہ کا ساجھیدار کوئی نہیں ہے۔ جب انسان کو تمہیں ماں کے پیٹ میں بنایا، اللہ نے کسی کو پارٹنر نہیں بنایا، ساجھیدار نہیں بنایا۔ اللہ الصمد، سارا جہان اللہ کے سامنے بے بس ہے۔ کیا آنکھ نہیں کھلتی؟ یہ پوری کائنات ہمیں دکھائی نہیں دے رہی کہ ایک ہستی کے سامنے سب بے بس ہیں؟ سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے، جیسے ماں جنتی ہے بچے کو۔ نہ اللہ کی شروعات ہے، نہ اللہ کا انت ہے۔ اب اگر تم سری رام جی کی پوجا کرتے ہو، اگر سری رام جی خدا ہیں نعوذ باللہ، تو پھر وہ تو جنے گئے ہیں، وہ تو ماں کے پیٹ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ سنسار کا سچا مالک وہ ہے جس نے کسی کو جنا نہیں ہے اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سری رام جی کو تم ایشور سمجھتے ہو بھائی، تو ذرا بتاؤ، ایشور تو موت سے پوتر ہے، سری رام جی کو موت کیسے آ گئی پھر؟ جس کو موت آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا، یاد رکھیں اس چیز کو۔ اگر موت آ جائے خدا کو تو پھر کائنات کیسے چلے گی؟ تو اسی طریقے سے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ سب سے الگ اور نرالا ہے۔ انسان بنایا، دنیا میں جیون دیا، ہمیں کھانے کو بھی دے رہا ہے، پینے کو بھی دے رہا ہے۔ سب سے بڑا اور سب سے پہلا احسان اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں چھوڑ دیتا ہے کہ جا میرے بندے، اب دنیا میں تو میری کھوج کر، اگر تو نے مجھے پا لیا، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میرے حکموں کو پہچان لیا دنیا میں، اگر تو نے مجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا، سب کچھ میرا ہے دنیا میں، اور جنت میں بھی سب کچھ، ساری نعمتیں میری ہیں، میں کھانے سے پاک، پینے سے پاک، بیوی بچوں سے پاک، ہر چیز سے پاک، یہ جنت میری نعمتوں سے بھری پڑی ہے، میں کیا کروں گا اس کا؟ میں تو کھانے سے پاک، پینے سے پاک، یہ تمہارے لیے بنائی ہے میں نے، تمہارا امتحان لینے کے لیے کہ دنیا میں چھوڑ دیا، اب جو دنیا میں میری کھوج کر کے مجھے راضی کر کے آئے گا، جس کا میں بن گیا، جس نے مجھے پا لیا، جس کو میں مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، اور جس کو میں نہ ملا اسے کچھ نہ ملا۔ تو اب یہ بتاؤ کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں انسانوں کی بھیڑ زیادہ تر، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے، تجھے میں نے جیون دیا، تجھے میں نے جیون دیا، دنیا میں سب کچھ دیا، تجھے میں نے کھلایا پلایا، آج تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے؟ آج تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے؟ اب چونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، وہاں انسان فراڈ بازی جھوٹ بول نہیں سکتا ہے، اور جب وہاں یہ ثابت ہو جائے گا کہ کچھ نہیں لایا تو جاؤ جہنم کی آگ میں۔ تمہیں میں نے سب کچھ دیا، تم نے کیا میرے احسان کا بدلہ دیا؟ تم نے جو ہے کیا میرے احسان کا بدلہ دیا؟ اگر ہم نے احسان کا بدلہ اللہ کا نہ دیا، اللہ کا احسان نہ مانا، اسے راضی نہ کیا، تو موت کے بعد جہنم کے سوا پھر کیا ہے؟ جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے۔
جس نے اللہ کا احسان نہ مانا، اپنی عقل کو اللہ کی طرف نہ لگایا، دھیان اللہ کی طرف نہ لگایا، ارے کون ہے زندگی موت دینے والا، کون ہے ہم پہ دکھ بھیجنے والا، کون ہے پریشانی بھیجنے والا، یہ جیون کا مقصد کیا ہے؟ ارے میں تو نہیں چاہتا مرنا، لیکن کوئی مجھے موت دے کے اٹھا لے گا، میری جان میرے قبضے میں نہیں کسی اور کے قبضے میں ہے، اس نے مجھے جیون کیوں دیا ہے؟ انسان کھوج کرے، دنیا میں اس کی تحقیق کرے، سچائی کی کھوج کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، سچا راستہ دکھا دیتا ہے، اور پھر اس کو اس سے پہلے کہ وہ مرے، دنیا سے مر کے آئے، مر کے جائے، اسے جانے سے پہلے جانے کے ہوش میں لے آتا ہے اللہ تعالیٰ، سمجھے؟ تو اس کو جو ہے پھر موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر اسے وہ تیاری کرتا ہے، وہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ لیکن زیادہ تر دھرتی پہ جو انسانوں کی بھیڑ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ کی ناشکری، دنیا میں دکھوں میں جیج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دکھ بھیج رہا ہے، تکلیف بھیج رہا ہے، کبھی کسی کی موت بھیج رہا ہے، کیوں کہ میرے بندے دنیا میں دل مت لگا، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، اس میں جنت کے سپنے پورے مت کرے، جنت کے سپنے یہاں پورے نہیں ہوں گے۔ تم چاہتے ہو کہ ہمیں موت نہ آئے، دکھ تکلیف نہ آئے، یہ تمہارے اندر جنت کے سپنے رکھے ہیں، میں نے سورگ کے سپنے رکھے ہیں، یہ سورگ ہی ایسی جگہ ہے جہاں موت نہ آئے گی، جہاں تمہیں دکھ تکلیف نہ ملیں گے۔ لیکن جنت کیسے حاصل ہوگی؟ مجھے تو راضی کر کے آؤ، میرے حکموں پہ چل کے آؤ، تو دنیا میں میری مرضی پوری کر کے آ، جنت میں پھر تیری مرضی میں پوری کروں گا۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں اور بات پہ غور کریں کہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، بہت ناپیدار زندگی ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اللہ کا بلاوا کبھی بھی آ سکتا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، دنیا میں کیسے جی رہے ہیں، ہمارا گمان یہ ہے کہ دنیا میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، یہ دھوکے کا جیون ہے۔ اپنے آپ کو سمجھائیں اکیلے میں بیٹھال کر، اللہ کے گیان کی بات سنیں، علم کی بات سنیں، لگاتار سنتے رہیں، اللہ کی کھوج کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہوش میں لے آئے گا۔ ورنہ جو لوگ دنیا میں لین ہیں، وہ اللہ کی بات، جس نے سب کچھ دیا، اس کی بات سنتے ہیں ایسے جیسے کسی ایسی اجنبی کی بات ہو رہی ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کی بات سننے کی۔ تو جب تمہیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ تمہیں انعام کیوں دے گا پھر جنت کا؟ جہنم میں جھونک دے گا پھر۔ تو جس نے اللہ کی بات کی قدر نہ کی، اللہ کی قدر نہ کی، موت کے بعد اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جس نے اللہ کے ساتھ احسان، اللہ کا احسان نہ مانا، ناشکری کری، کھیل تماشا بنایا اللہ کے دین کو، سمجھے، کھیل تماشا بنا کے سنا، وہ انسان اللہ سے بہت بھٹک چکا ہے۔ جس نے اللہ کے دین کا مذاق بنایا، بہت دور بھٹک چکا ہے۔ موت پہ پھر ہوش آئے گا جب دنیا ساری چھوٹ رہی ہوگی، اور موت پر پھر ہم اللہ کے رحم و کرم پہ ہوں گے، کوئی سہارا نہ ہوگا۔ اس وقت پھر انسان کو احساس ہوگا کہ اے کاش میں اللہ کی کھوج کرتا، اسے راضی کر کے مرتا، ارے دنیا سب دھوکہ تھی، سب چھٹ گئی مجھ سے، آج میں جیسے میں اکیلا دنیا میں گیا تھا، ایسی اللہ کی طرف آج اکیلا جا رہا ہوں میں، سب کچھ چھوڑ کر کے۔ کاش میں دنیا میں غور کرتا، اللہ کو راضی کرتا، تو میں ہمیشہ کا جیون حاصل کر لیتا، میں ہمیں جہنم کی آگ سے میں بچ جاتا۔ حسرت کرے گا انسان، قیامت کا دن جو ہے حسرت کا دن ہے، مگر بڑے بدبخت ہیں وہ لوگ جو ان باتوں کو کھیل سمجھ کے سنتے ہیں اور کھیل بناتے ہیں اللہ کی باتوں۔ کیا بنے گا موت کے بعد؟ دنیا کا نشہ ہے، دنیا کا نشہ انسان کو سچائی سے اندھا کر دیتا ہے، انسان کو کوئی ہوش نہیں ہے، نہ جینے کا نہ مرنے کا، جیون کیوں دیا گیا، کس لیے دیا گیا۔ انسان جو ہے دنیا میں جیون کے وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ شیطان اور دنیا نے اتنا بھٹکا دیا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹنے کو تیار نہیں، اللہ کی بات سننے کو تیار نہیں، اور جیون جا رہا ہے روز ختم ہونے کی طرف۔ روز مر رہے ہیں لوگ دنیا میں، کوئی ہوش نہیں انسان کو کہ مجھے ہی مرنا ہے، کوئی غور و فکر نہیں۔ تو اس لیے ہم بھائی سوچ لیں اس چیز کو۔ قرآن کا صاف اعلان ہے کہ مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا۔ اس لیے اپنی اپنی سنبھالو اور غور کرو اور سوچ و وچار کرو، یہ غفلت کی زندگی سے باہر نکلو، یہ دھوکہ ہے، اللہ کا بلاوا کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے بھائی ہم تو صرف سمجھا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، باقی جو بندہ خود سے اللہ کی کھوج کرے گا محتاج بن کے، اللہ اسی کو ہوش میں لائے گا۔ تو جیون کا مقصد یہی ہے کہ ہم جس نے ہمیں بنایا ہے، جو سچا مالک ہے، اس کو راضی کر کے مریں، یہ ہمارے جیون کا مقصد ہے۔ اور ہمیں اس نے اسی لیے بنایا ہے کہ بندے سارا جہان میں نے تیرے لیے بنایا، تجھے بنایا اپنے لیے، مجھے راضی کر کے آنا، اور پھر جنت میں جو تیری خواہش میں نے رکھی ہیں، تیرے اندر جنت کی خواہشیں، پھر جنت میں آ کے انہیں پوری کرنا۔ تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا میں، ہر خواہش پوری ہوگی جنت کے اندر ہیں۔ جو بھی انسان، جو بھی ہمارے اندر خواہشیں ہیں، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔
ہم کچھ نہ تھے، اللہ نے ہمیں بنایا، ہماری خواہشوں کو ہمارے اندر بنایا، جنت کے شوق رکھے ہمارے اندر، جہنم کے خوف رکھے، شیطان کی برائی سے نفرت رکھی، یہ ساری ہماری رچنا بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے ہیں، اسی لیے بنائی کہ تو دنیا سے مجھے راضی کر کے آنا، پھر تیری ساری سپنے، ساری تمنائیں جنت میں پوری کر دوں گا۔ تو اس لیے ہم اس دھوکے کے جیون سے باہر نکلیں، سچائی کی طرف غور کریں۔ زندگی موت کی طرف جا رہی ہے، دنیا بھٹکانے والی ہے، دنیا میں زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ اللہ سے بھٹکانے والی ہے، کھیل تماشے میں لگانے والی ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا مرنے کے بعد۔ اس لیے بھائی اپنی زندگی پر، اپنے اوپر غور کریں، ہم کر کیا رہے ہیں، دھوکے سے باہر نکلیں، سیریسلی ہو کر، غمگین ہو کر، اللہ کا محتاج بن کر اللہ کا علم حاصل کریں، اس کا ذکر سنیں، سچ اور جھوٹ کی تحقیق کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور بھائی امید کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ جو لوگ ہمیں یوٹیوب پہ سن رہے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر ساری ویڈیو دیکھیں ایک ایک کر کے، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے باہر نکلیں، روشنی میں آئیں، اور دنیا سے جانے سے پہلے جانے کے ہوش میں آ جائیں۔ اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔